अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, अमेरिका में ग्रीन कार्ड रखने वाले हज़ारों या बल्कि यूँ कहें कि लाखों अफराद के लिए एक नई और बहुत अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। ट्रंप इंतज़ामिया ने अब सिर्फ जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, यानी कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको ही नहीं बल्कि जो कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी हैं यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बड़े पैमाने पर जांच दोबारा शुरू कर दी है। एक नई खुसूसी यूनिट भी कायम की गई है जिसका मकसद ये देखना है कि आया किसी ग्रीन कार्ड होल्डर ने माजी में कोई फ्रॉड किया है, गलत मालूमात दी हैं, या ऐसा कोई जुर्म किया है, कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सके। ये सारी की सारी कार्रवाई हो रही है। तीन चार चीज़ें और भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं जो इसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा जो होमलैंड सिक्योरिटी है, कम से कम अभी 50 ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और ये कार्रवाइयाँ एक नई टीम के ज़रिए की जा रही हैं जो पूरे अमेरिका में हज़ारों कानूनी जो मुस्तकिल रिहायशी हैं उनके केसेस को दोबारा खोल कर उनका जायज़ा ले रही है। यानी एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो अब ये दोबारा जब रिव्यू हो रहा है तो फिर क्या क्या निकलेगा वो बात आगे चल के करते हैं। एक बात समझने की है कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करना आमतौर पर बहुत महफूज और मजबूत इमिग्रेशन स्टेटस समझा जाता है कि बस जी अब तो काम ख़त्म हो गया। बहुत से लोग जो है वो बरसों की मेहनत करते हैं, इंतज़ार होता है, एक लंबा इंटरव्यूज़ होते हैं, बड़ा लंबा कानूनी और पेचीदा अमल होता है, उसके बाद वो ग्रीन कार्ड हासिल करते हैं। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि माजी में बहुत से केसेस में स्क्रीनिंग जो है वो कमज़ोर रही है, जांच पड़ताल ठीक से नहीं हुई है, इसलिए दोबारा जांच करना ज़रूरी है। आदाद और शुमार हमें क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि 7 मई तक तकरीबन 2890 केसेस यानी ऑलमोस्ट 2900 केसेस का जायज़ा लिया जा चुका था या उन पर काम जारी था, और उसमें से तकरीबन 80% केसेस में मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी खुशाइंद एक चीज़ हुई है, यानी ज़्यादातर जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मसला सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें निशाना बनाया जा सके। तो एक तरफ कार्रवाई शुरू हो रही है और साथ साथ प्रोसेस चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसमें 500 से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जो अभी रिव्यू के मरहले में हैं, और तकरीबन 50 अफराद ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिन्हें मुमकिन तौर पर डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़े से फिगर्स आपके सामने रखे हैं। अब ये ख़बर क्यों अहम है? ये ख़बर इसलिए अहम है क्योंकि इस सारे मामले से ये वाज़ेह होता है कि इमिग्रेशन क्रैकडाउन जो है वो अब सिर्फ गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स हैं उन तक महदूद नहीं रहा है। जो पिछले महीनों में हम देख रहे थे, ट्रंप इंतज़ामिया ने रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। जो नेचुरलाइज सिटीज़न्स हैं, फिर ग्रीन कार्ड के जो होल्डर्स हैं उनकी भी सख्त निगरानी शुरू कर दी है, और इससे अमेरिका में कई बरसों से रहने वाले जो जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तशवीश में भी इजाफ़ा हो रहा है कि क्या उनका स्टेटस वाकई महफूज भी है या नहीं है। यानी एक एक तरफ हम सुन रहे हैं कि इलीगल जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन ये सारी कैटेगरीज़ भी अब आपके सामने है। हमने इसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की है। हुकाम ये कहते हैं कि ये सारे इक़दामात जो इसका मकसद है वो कौमी सलामती और इमिग्रेशन सिस्टम का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो है, हमारी नज़र और किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। और जो यूएससीआईएस के तर्जुमान हैं ज़ैक कालर, उन्होंने कहा कि हमारे इदारे का जो सबसे बड़ा मकसद है वो अमरीका को महफूज रखना है, और उसके लिए गैर मुल्कियों की सख्त जांच ज़रूरी है। यानी ये गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो भी आपकी जो है वो ज़हन में रखना ज़रूरी है। और हुकाम के मुताबिक जो दोबारा जांच किए जाने वाले अफराद हैं उसमें वो लोग शामिल हैं जिन पर मुख्तलिफ़ जराइम के इल्ज़ामात रहे हैं, जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई सेक्सुअल अटैक है यानी जिनसी हमला किया है, या शराब पीकर गाड़ी वगैरह चलाई है, या ड्रग्स और मंशियात वगैरह से मुतल्लिक़ कोई मामलात हैं। कुछ ऐसे अफराद भी ज़ेर निगरानी आए हैं कि जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ईरान का जो इस्लामी जो इनकलाबी गार्ड्स हैं, जो उनकी जो एक तंजीम है उन और जो उनकी और दीगर तंजीमें हैं उनके साथ भी रवाबित हैं, या हसास टेक्नोलॉजी के गैर कानूनी हसूल में उन्होंने मदद की है। मतलब किसी तरह से भी वो अमेरिका मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ हैं। और वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए झूठ बोला या गलत मालूमात फ़राहम की। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट साइड से आ रही हैं। लेकिन इस सारे मामले में एक पहलू बहुत दिलचस्प भी सामने आया है। आदाद व शुमार के मुताबिक
صرف تقریباً 2% ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جنہیں ممکنہ طور پر ڈپورٹیبل سمجھا گیا ہے، یعنی اتنے بڑے فگر میں 129 میں سے صرف 2% ایسے ہیں، اور اسی وجہ سے جو سابق حکومتی اہلکار ہیں وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پھر اتنے بڑے پیمانے پر جو وسائل ہیں وہ استعمال کرنا واقعی ضروری بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک ہے تھرڈ وے، اس سے وابستہ ایک سابق امیگریشن جو ہے وہ پالیسی ایکسپرٹ ہیں سارا پیئرس، انہوں نے یو ایس سی آئی سے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ پہلے ہی شدید بیک لاگ کا شکار ہے، بہت کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے، بلکہ لاکھوں امیگریشن درخواستیں جو ہیں وہ برسوں سے زیر التوا ہیں۔ ایسے میں ہزاروں گرین کارڈ ہولڈرز یا لاکھوں گرین کارڈ ہولڈرز کے پرانے کیسز کھولنے پر جو ہے وہ مطلب سوالات ہی پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور ایسا کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا، اگر جو ابھی تک نمبر ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق صورتحال یہی ہے۔ یو ایس سی آئی ایس کے پاس تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ جو زیر التوا درخواستیں ہیں وہ موجود تھی کچھ عرصہ پہلے تک، اور یہ بیک لاگ 2019 کے بعد تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے۔ اب ذرا یہ جو ایک نئی یونٹ بنی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یو ایس سی آئی ایس کے اندر ایک نیا ڈویژن قائم کیا گیا ہے جسے ٹیکٹیکل آپریشن ڈویژن کہا جا رہا ہے، اور اس کے اندر مختلف یونٹس کام کر رہی ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ ایل پی آر آپریشنز ہیں، ڈی نیچرلائزیشن ہے، اور ریفیوجی ری ویٹنگ ہے، یعنی یہ ڈفرینٹ ونگز ہیں، ڈفرینٹ اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور یہ سارے مل کر کچھ کام کر رہے ہیں۔ جیسے جو ایل پی آر ہے وہ لافل پرماننٹ ریزیڈنس یعنی گرین کارڈ ہولڈرز کے جو کیسز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ای میل میں اس یونٹ کو ایل پی آر ریموول آپریٹس بھی کہا گیا ہے، یعنی ایسی مشینری یا نظام یا ایسا ڈپارٹمنٹ کہ جس کا مقصد جو ہے وہ قانونی جو مستقل رہائشی ہیں گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ تقریباً 40 امیگریشن افسران اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈرز کی جو جانچ کا کام ہے، جو ان کے کیسز کی تفتیش ہے، اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک قانونی نقطہ بھی جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس موقع پر کہ گرین کارڈ ہولڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو کبھی بھی ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جو امریکہ کا قانون ہے اس کے تحت کچھ جو مخصوص جرائم ہیں یا فراڈ کی کوئی صورت ہے اس میں گرین کارڈ ہولڈرز بھی ملک بدر کیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی بالکل آپ کو استثناء حاصل نہیں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر منشیات کی اسمگلنگ ہے، کوئی قتل ہے یعنی مرڈر ہے، یا بعض کوئی سنگین جرائم ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ ڈیپورٹیشن کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن ہر جرم ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پہلی مرتبہ اگر آپ ڈی یو آئی یعنی شراب پی کر گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں اور اس کیس میں آپ کو پکڑا جاتا ہے، تو اگر کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے، کوئی آپ کی وجہ سے ہرٹ نہیں ہوا ہے، تو عام طور پر فوری طور پر جو ڈیپورٹیشن ہے اس کی بنیاد نہیں بنتی ہے۔ اور اسی لیے جو ایکسپرٹس ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے کیس کی جو نوعیت ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ ان کا کیس کیا ہے، جرم کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ سارے کیسز ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز کو فوراً ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر کیسز میں جو شخص ہوتا ہے اس کو امیگریشن جج کے سامنے پیش ہونے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے، وہاں پر وہ قانونی دلائل وغیرہ دے سکتے ہیں، ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں، ثبوت جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا، ایسے نہیں کہ بس پکڑا اور ڈیپورٹ ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی شروع بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ فوری طور پر بس جو ہے اسے جہاز میں بٹھائیں گے اور وہ ملک بدر کر دیں گے۔ امریکن امیگریشن لائرز ایسوسی ایشن کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ قانونی سٹیٹس رکھنے والے جو امیگرینٹس ہیں ان کی اس پیمانے پر جو جانچ پڑتال ہو رہی ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی بھی ہے، جارحانہ بھی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ وسیع بھی ہے۔ اسی طرح بائیڈن دور میں آئس کی ایک اعلیٰ وکیل ہیں، ان کا نام ہے کیری ڈوئل، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ماضی میں بھی حکومت جو ہے وہ بعض گرین کارڈ ہولڈرز کو ہٹانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ اتنا عام نہیں تھا جتنا اب دکھائی دے رہا ہے یا جتنا اب اس کے اوپر ایمفسائز ہو رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آئندہ آنے والے وقت میں مزید گرین کارڈ ہولڈرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کے خلاف مزید کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق امریکہ میں دسیوں یا میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ یعنی کہ گرین کارڈ ہولڈرز جو ہیں ہزاروں کے تعداد میں ریویو کے لیے جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے، اور افسران جو ہے وہ ان کے کرمنل ریکارڈز، پرانی درخواستیں اور جو ڈاکیومنٹس انہوں نے جمع کروائے تھے اور جو ان کا ابھی کا سٹیٹس ہے اس کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں تاکہ کوئی ممکنہ فراڈ یا تضاد جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ اس ساری صورتحال میں امیگرینٹس کے لیے چند چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ماضی میں کوئی قانونی مسئلہ رہا ہے، کوئی لیگل ایشو اس کا آیا ہے، تو اسے کسی مستند امیگریشن وکیل سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ تھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی اسٹریٹجی اس کو بنانی چاہیے شخص کو۔ اگر کسی کو اپنی امیگریشن درخواستوں میں غلط معلومات دینے کا شک ہے یا اس نے جان بوجھ کر دی ہیں اور یا کوئی بات اس نے چھپائی ہے، تو یہ مستقبل میں ڈیفینیٹلی کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے، چاہے وہ بہت پرانا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی جو امیگریشن اثرات ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ عمران خان صاحب والی بات کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبراہٹ سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ موجودہ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں ہمیں ساری پکچر اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر کیسز میں مزید کارروائی نہیں کی گئی، 2900 کیسز میں صرف 2% لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو کرٹکس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو بڑے پیمانے پر قانونی امیگرینٹس کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ بیسیکلی خوف پیدا کر رہی ہیں، ڈر پیدا کر رہی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں کہ جو برسوں سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور مستقل زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور ان کا کوئی بائی اینڈ لارج کوئی بڑا جرم بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نئی پالیسی ہے وہ کتنی دور تک جاتی ہے، کتنا اس کا امپلیمنٹیشن سکیل ہوتا ہے، کتنے کیس واقعی ڈیپورٹیشن تک پہنچتے ہیں، اور عدالتیں ان سارے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، کیسے یہ چیزیں چیلنج ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر کیا جو ہے وہ ججمنٹس آتی ہیں، کیا رولنگز آتی ہیں۔ آپ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کو دیکھ لیجئے، وہ بھی معاملہ بہت پہلے دن سے جب سے ٹرمپ آئے ہیں شروع ہوا ہے اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے، اب وہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچا ہوا ہے اور ابھی بھی جون جولائی میں کہیں جا کر اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ چانسز یہ ہیں کہ اس میں بھی ٹرمپ انتظامیہ کو شاید کوئی سکسیس جو ہے وہ نہ مل سکے، لیکن بہرحال یہ سارے جو ایشوز ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، اب چاہے گرین کارڈ کے ریویوز ہیں، چاہے وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے، بارڈر کا کلوجر ہے، اسائلم کے معاملات ہیں، کوئی اور بھی اس قسم کی اور جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری آبویسلی ایک چیز انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ اپنا پورا ایفرٹ کر رہی ہے، پورا زور لگا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو وہ ڈیپورٹ کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ انہوں نے الیکشن ہی اسی بات کے اوپر لڑا تھا، انہوں نے ووٹ ہی اسی بات کے اوپر لیے تھے، اور یہی سارا ان کا فوکس بھی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنی کیمپین کو سکسیسفل بنایا جا سکے، نمبر سے یہ پریزنٹ کیا جا سکے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا، جو بات کی تھی، جو ہم نے نعرہ لگایا تھا، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اور بقول ٹرمپ کے کہ یہ امریکہ کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین ہوگی۔ تو آبویسلی اگر اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے، اس کے پیچھے ان کا پورا ہوم ورک ہے، اس کے پیچھے ان کا پورا پلان ہے، اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر بہت سارے مواقع جو ایسے آئے کہ جہاں بہت ساری ان یوزول چیزیں ہوئی ہیں، بہت سارا ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ایکشن بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے، بہت سارے ایسے ڈیسیجنز بھی لیے گئے ہیں کہ جو کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، بارڈرز بند ہوئے ہیں، فوج ڈپلوائے ہوئی ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ ابھی یہ گرین کارڈ کے ریویو کی جو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے اندر جو کی پوائنٹ ہے، جو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا معاملہ کلیئر ہے، اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اگر آپ کا ٹریک ریکارڈ صاف ہے، اگر آپ کا کوئی ایسا الٹا سیدھا معاملہ نہیں ہے، کوئی آپ نے معلومات نہیں چھپائی ہیں، کوئی آپ نے دو نمبری نہیں کی ہے، کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کو ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کے معاملات میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ بے شک وہ ریویو کرتے رہیں، بے شک وہ جائزہ لیتے رہیں، جانچ پڑتال کرتے رہیں، ایک کی جگہ 10 یونٹ بھی آپ کے کیسز کو اٹھا کے دیکھ لیں گے تو بھی چانسز نہیں ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی جو ہے وہ کارروائی ہو۔ جیسے کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس سامنے یہ جو معاملہ آیا ہے، ایک نیا یونٹ بن گیا ہے، وہ گرین کارڈ کیسز کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں تقریباً 2890 یا 2900 کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ صرف 2% لوگوں کے خلاف کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، یعنی صرف 50 کیسز ایسے ابھی تک کا جو فگر آیا ہے ہمارے سامنے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جن کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایکشن کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملات بھی ایک دن میں نہیں ہوں گے، اس کے خلاف پراپر کیسز ہوں گے، عدالتوں میں جائیں گی چیزیں، وہاں سے پھر جب یہ سارا کچھ کلیئر ہوگا تب جا کے کہیں ڈیپورٹیشن ہوگی۔ تو یہ
جو سارا معاملہ ہے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا۔ کل بھی ایک صاحب نے کامنٹ بھی کیا تھا ہماری ویڈیو کے اوپر کہ کچھ چیزیں شاید جو ہے وہ آواز بہتر نہیں تھی، اور پھر ایک دو اور لوگوں کے بھی جو ہے وہ مجھے میسیجز آئے کہ اس کے اوپر اگر آپ ایک ڈیٹیل ویڈیو کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، تاکہ ہماری جو ذہن میں چیزیں ہیں جو تھوڑے سے ابہام ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں، اور اس کا جو پرپس ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے اپنی کوشش پوری کی ہے، کس حد تک کامیاب ہوا کس حد تک نہیں ہوا یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کے کوئی اور سوال ہوں تو وہ بھی ضرور پوچھیے گا کامنٹس میں کوشش کروں گا کہ ان کو پڑھ کے ان کے اوپر بھی جواب تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کی ویلاگ کو یہیں روکتے ہیں، آپ اس حوالے سے ضرور خود بھی مطالعہ کیجیے گا، دیکھیے گا، پڑھیے گا، سنیے گا، میں بھی اپنا مطالعہ اور جو چیزیں ہیں وہ جاری رکھوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔